औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम सूरह बकरा की दो आयत के बारे में बात करेंगे, यानी कि आयत नंबर 106 और 107। मैं पहले आयत पढ़ता हूँ, वैसे फिर उसके बारे में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा नंसख मिन आयातिन औ नुनसिहा नाति बखैरिम मिन्हा औ मिस्लिहा अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर अलम तालम अन्नल्लाह लहु मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अब इस आयत का तर्जुमा पहले हमारे इसी चैनल से नशर हो चुका है एक मरतबा, लेकिन इस पे कुछ सवालात आए हैं जिसमें इस आयत के बारे में ये पूछा गया है कि ये मा नंसख मिन आयातिन, कि इनका तफसील क्या है इनकी, कि कुरान पाक की आयत जो हैं ये कौन कौन सी मनसूख हो चुकी हैं और किन के बारे में क्या क्या अहकामात हैं। तो इसके बारे में दोबारा हमें आज बात करने की ज़रूरत पेश आई है। तो मैं पहले ये अर्ज़ करता हूँ कि मा नंसख मिन आयातिन, जब हमारे असलाफ में से हमारे उलमा हजरात जो मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सारे लामाला सी बात है, ये बात करते हैं, इन तीन अल्फाज को पढ़ते हैं तो इस पे एक लफ्ज़ है जो चुन लेते हैं इस आयत में से, उस लफ्ज़ के ऊपर सारे के सारे बोलते हैं, बहस करते हैं, बात भी करते हैं। वो लफ्ज़ है नंसख, मनसूख करना। अब मसला यह है कि नसख के बारे में उन्होंने इसकी नसख की किस्में क्या है, नसख कहाँ अप्लाई होता है, नसख किस तरह अप्लाई होता है, बहुत लंबी चौड़ी बहसें बहुत सारी किताबों ने लिख छोड़ी हैं। मैं जिसकी चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ वो ये है कि मा नंसख मिन आयात, इस आयत में एक लफ्ज़ है आयत, अल्लाह ताला की निशानी, कुरान की आयत, इसके ये मानी है। और अल्लाह की निशानी जब हम इसे कहते हैं आयत को, तो इसके मानी का सिनेरियो बहुत वसी हो जाता है। इसमें आयत के बारे में कुरान की आयत भी आ जाती है, और ज़मीन व आसमान में कुल कायनात में अल्लाह ताला ने जो कुछ अपने हाथों से तख्लीक किया है, अपने हुक्म से तख्लीक किया है, कुन फयकून कहने के नतीजे में जो कायनात बहुत लंबी चौड़ी बार से वजूद में आई है, उस कायनात की एक एक चीज़ अल्लाह की निशानी है, वो सारी के सारी इस एक लफ्ज़ में कवर हो जाती है। और हमें इस लफ्ज़ पे गौर करना चाहिए अल्लाह की निशानी को समझते हुए। इसके तर्जमे के बारे में मामले में बाद में आऊँगा। मैं पहले छोटा सा एक शेर है, फारसी का है, मिर्ज़ा बेदल का, अब्दुल कादिर बेदल, उनके दिल में भी यही ख्वाहिश थी जो मेरे दिल में है, और बहुत सारे हमारे असलाफ गुजरे हैं, जैसे अल्लामा इकबाल हैं और बहुत सारे आदमी हैं जिनके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश रही है। वो ख्वाहिश इस तरह से बयान करते हैं मिर्ज़ा बेदल, चरागे बर के तहकीक के नमी बाशद दरी बादी, कि तहकीक की बिजली का चिराग मैंने रोशन नहीं देखा है इस वादी में कहीं भी। अब ये चीज़ समझने वाली है कि एक मुसलमान होने के नाते जब ऐसी हसरत भरी कोई बात कहता है, उसका मतलब यही होता है कि तहकीक, जो इल्म की तहकीक है, साइंस की तहकीक है, कायनात की तहकीक है, सहीफ़ा फितरत के बारे का मतालिया और उसके बारे में जो तहकीक है सारी की सारी उसके बारे में बात होगी। और उसी का वो कह रहे हैं कि हमारे मुआशरे में, हमारे मुसलमानों में, हमारी वादी में तहकीक का फुकदान है। चरागे बर के तहकीक के नमी बाशद दरी वादी, कि मैंने इस वादी में तहकीक का चिराग कहीं भी रोशन नहीं देखा है। अब अगर इस आयत के लफ्ज़ को लिया जाए तो सूरह रूम में कंसल्ट करते हैं हम लोग, वहाँ पे अल्लाह ताला ने कुछ आयात में इस लफ्ज़ को बहुत लगातार इस्तेमाल किया है। सूरह रूम की आयात हैं
جہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، یہ وہاں پہ ذکر آتا ہے. میں ان آیات کو صرف پڑھوں گا، ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے. اور دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ان آیات کے اندر آیت کا لفظ کتنی مرتبہ اور کن کن معنوں میں آیا ہے. تو شروع کرتا ہوں میں. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. اس میں من آیات ہی یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں. اگلی آیت ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اس آیت میں ایک ہی آیت میں 2 دفعہ آیت کا ذکر آیا ہے، اور یہ دونوں دفعہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف اشارہ ہے. اس سے اگلی آیت ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لِلْعَالِمِينَ. اب اس آیت میں بھی آیت کا ذکر 2 دفعہ آیا ہے. یہ وہی لفظ ہے جو استعمال ہو رہا ہے اللہ کی نشانی کے طور پہ. اس سے اگلی آیت ہے وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. اس میں پھر وہی بات کہی گئی ہے کہ بگوش ہوش سننے والوں کے لیے اس میں بھی نشانیاں ہیں، اور جب آپ رات کو سوتے ہو، دن کو سوتے ہو، تب بھی یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اس میں پھر یہی بتایا گیا ہے کہ یہ جو میری نشانیاں ہیں پوری ہو رہی ہیں. بجلی کے بارے میں، بادلوں کے بارے میں، بارش برستی ہے، جو سارا پروسیس چلتا ہے، یہ بڑا واضح ہے. ان میں پھر یہی بتایا گیا ہے کہ اس میں عقل استعمال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ. اس میں پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں بات کی گئی ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا آیت کا معنی صرف قرآنی آیت ہی ہے جو ہم اس معنی سے کہیں آگے نہیں نکلتے ہیں؟ جبکہ جو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے اس میں اگر ایک سرسری نظر سے دیکھا جائے تو آیت کے لفظ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک حصہ ہے قرآنی آیت، دوسرا ہے کائناتی آیت. یہ جو جتنی بھی چیزیں آئی ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری کائناتی آیات میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بنائی ہوئی ہیں، ان نشانیوں کا اس میں ذکر ہے. اب یہ بات ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے ایک جامع انداز میں بتا دیا ہے کہ آیت کا مطلب کیا ہے، اور آپ نے صرف ننسخ پہ نہیں رک کے رہ جانا ہے بلکہ اس کے آگے جو آیت کا لفظ آتا ہے اس کے ترجمے کو بھی غور کرنا ہے. اب اس سے آگے ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہوئی ہے الذین جعلوا القرآن عظیم، جہاں پہ سورہ حجر کی آیت نمبر 91 ہے. یہ سورہ حجر آیت نمبر 91. اس میں اللہ تعالیٰ جہاں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ قرآن کے ساتھ یا اس سے پہلے تورات کے ساتھ جو سلوک کرتے رہے ہیں ان کے بارے میں ذکر ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ الذین جعلوا القرآن عظیم، کہ ان لوگوں کو بھی عذاب ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کو یا اس سے پہلی الہامی کتابوں کے بارے میں بھی یہ ایک ہی بات ہے اس سینیریو میں چل رہی ہے سورہ حجر میں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اسی عذاب سے گزارے گا جن کو پہلے والے لوگوں کے عذاب نازل ہوا تھا کہ قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے مرضی کے معنی نکال کے پھر اس میں سے جو نعمتیں ہیں، کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ جو نعمتیں ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، کچھ نے لکھا ہے کہ اس قرآن کو اپنا رزق بنانے کا، رزق کمانے کا بہانہ بنا لیتے ہیں. اب قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا جو معاملہ ہے اس آیت کے سینیریو میں، یہ میں نے بہت جگہوں سے کنسلٹ کیا ہے سب جگہوں سے کنسلٹ کرنے کے بعد جو چیز مجھے ملی ہے
اس کے بارے میں آپ کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ایک کتاب ہے، یہ آپ دیکھ لیں، الفوز الکبیر، اس میں سے پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ ناسخ و منسوخ کا معاملہ کس طرح سے ترویج پایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، عنوان ہے سلف صالحین کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد۔ صحابہ کرام، تابعین اور سلف صالحین کے دور میں نسخ کے لفظ کو جن موقعوں کے لیے استعمال کیا گیا، اس سے اس لفظ کے معنی میں بہت وسعت پیدا ہو گئی اور اس میں عقل اور رائے کا عمل دخل شامل ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں منسوخ آیتوں کے تعداد کے بارے میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ ان تمام اختلافات کو سامنے رکھا جائے تو منسوخ آیات کی تعداد 500 باذ اللہ 500 سے بڑھ جاتی ہے، بلکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کوئی شمار ہی نہیں۔ اب جس کی تعداد 500 ہے یا 500 سے زیادہ ہے تو پھر میرے پیارے بھائیوں، قرآن پاک میں پیچھے کیا بچتا ہے کہ ہم خود اس قرآن کی توہین کر رہے ہیں، اس کی تردید کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور میری ساری قوم کو معاف فرمائے۔ اس سے آگے لکھتے ہیں، متاخرین کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد۔ سلف صالحین کے بعد متاخرین علماء نے نسخ کا لفظ جن معنوں میں استعمال کیا ہے اور اسے ایک نئی اصطلاح بنا دیا ہے، اس کے مطابق منسوخ آیات کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں جو رائے ہم نے اختیار کی ہے، اس کے مطابق منسوخ آیات کی تعداد صرف چند رہ جاتی ہے۔ اب اس میں بڑا حیران ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں پڑھ کے ہمارے بہت ایک عظیم مولانا گزرے ہیں، محدث دہلوی ان کو کہتے ہیں۔ اب تعداد کے بارے میں کوئی بندہ بڑھا رہا ہے، کوئی گھٹا رہا ہے، کوئی 500 کر رہا ہے، کوئی 30 کر رہا ہے، کوئی 20 کر رہا ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے، جس چیز پہ اتنا بڑا اختلاف ہو اس چیز کو اپنانے سے فائدہ ہی کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار فرماتا ہے کہ جب تمہارے پاس ایک واضح بین علم آ گیا تو اس کے بعد آپ کو اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان آیتوں کے اس نسخ کے لفظ کو موضوع بحث بنا کے پھر اس کے بعد قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر اس نتیجے تک پہنچا گیا ہے کہ ہاں جی ان کی منسوخ ہو چکی ہیں آیات یا نہیں منسوخ ہوئی آیات۔ اب قرآن کو ٹکڑے کرنے کا عمل کس طرح سے ترویج پاتا ہے کہ ہمارے علامہ جلال الدین سیوطی صاحب نے محی الدین محمد ابو بکر ابن العربی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے۔ ان کا حوالہ دیتے ہوئے یہی مولانا محدث دہلوی کہتے ہیں کہ ایک انہوں نے آیت کا حوالہ دیا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ یہ آیت نمبر 184 ہے سورہ بقرہ کی، اور دوسری آیت جو اس آیت کو منسوخ کر رہی ہے وہ بھی آیت بقرہ کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، وہ 185 ہے، یعنی 84 والی آیت کو اگلی ہی آیت منسوخ کر رہی ہے۔ اور وہ اس طرح سے منسوخ کر رہی ہے کہ آیت نمبر 184 کے ٹوٹل لفظ ہے 32۔ جن 32 الفاظ میں سے انہوں نے 6 الفاظ کو چن کے یہاں رکھ دیا ہے، اور پھر اگلی جو آیت ہے جس سے منسوخ کا یہ عمل لیتے ہیں، جس کو ناسخ کہتے ہیں، وہ اس کے ٹوٹل الفاظ ہیں 43، اور وہاں سے بھی 5 الفاظ لے لیے ہیں اور ان کے ذریعے اس پوری آیت کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری آیت کے لفظ 32 ہے اور 43 ہے، یعنی 43 ہیں، اور ان کو 5 یا 6 لفظ اٹھا کے ان کو نکال لیا، اس پہ بحث شروع کر دی۔ یہ ہے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ اس سے اگلی ایک آیت پھر سورہ بقرہ کی آیت کو کہا گیا ہے، اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ۔ یہ آیت نمبر ہے 187، اور اس آیت کو منسوخ کیا گیا ہے کما کتب الذین من قبلکم۔ یہ آیت نمبر ہے 183، 183 آیت، جو منسوخ کر رہی ہے 187 والی آیت کو۔ اب اس میں دیکھیں 187 کی آیت کے کل الفاظ ہیں 64، اور اس میں سے 7 الفاظ اٹھا کے انہوں نے سائڈ پہ کر لیے ہیں، اور پھر اس کو منسوخ کرنے کے لیے جو 183 آیت کے الفاظ لیے گئے ہیں، ان میں کل الفاظ ہیں 14، اس میں سے 6 الفاظ اٹھا کے سائڈ پہ کر لیے گئے ہیں، اور ان سے 187 والی آیت کو منسوخ سمجھا گیا ہے۔ اللہ معاف کرے۔
اب اس کے بعد ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی ہی 217، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آیت نمبر ہے 217، اس کے ٹوٹل الفاظ ہیں 57، اور اس میں سے 6 الفاظ اٹھا لیے گئے ہیں، اور ان 6 الفاظ کو منسوخ کرنے کے لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 استعمال کی گئی ہے۔ اس آیت کے 36 الفاظ ہیں ٹوٹل 36، ان میں سے 6 کو اٹھا لیا گیا ہے، وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً۔ اب ان 6 الفاظ سے سورہ بقرہ کی 217 نمبر آیت کے 6 الفاظ کو منسوخ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ ہجر میں، اللہ زینہ جعل القرآن عظیم، وہ ان چیزوں پہ پورا آتا ہے یا نہیں آتا ہے کہ ایک ایک آیت کے کتنے الفاظ ہیں، اس کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا، اس سے اپنی منطق، اپنی مرضی، اپنی منشا کے مطابق معنی گھڑ لیے تاکہ اس پہ کوئی رائے قائم کی جائے۔ اب ہمارے بزرگوں نے اس سے آگے بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یہی آیت کی ایک ناسخ و منسوخ کا بڑا لمبا ایک پروسیجر ہے، وہ گھنٹوں کی بات ہے، لیکن میں نے صرف مقصد تھا اشارہ کرنا اور بتانا کہ یہ ٹکڑے کرنے کے علاوہ کبھی آیت کا ناسخ و منسوخ کمپلیٹ ہو نہیں سکتا۔ اور اسی چیز کو علامہ اقبال نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے، انہوں نے بھی اپنے دل کی آواز کو نکالا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اب اس سے دیکھ لیں کہ ہمارے فقیہان حرم جو ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ ان کو ہدایت بخشے، ہمارے علماء حضرات جو ہیں یہ قرآن کو ٹکڑے کیوں کرتے ہیں، جبکہ جو میں نے قرآن سے سیکھا ہے آج تک وہ یہ چیز ہے کہ قرآن کے کسی ایک آیت کا مکمل کا بھی ترجمہ آپ کہیں اٹھا کے فٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا پچھلا اگلا سارا سینیریو اسٹڈی نہ کیا جائے۔ تو اس لیے میری طرف سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ جب بھی قرآن کے بارے میں کوئی بات کرنی ہو، ایک سنگل آیت کا ترجمہ کبھی اپلائی نہ کرو کہیں بھی، پہلے اس کی 2-3 آیتیں اسٹڈی کرو کہ یہ آیت کا ترجمہ کون سے سینیریو میں چل رہا ہے، یہ آیت کس جلوہ میں آ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد آگے چلو بھی، ہاں جی اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ پھر اس سے جو چیز ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب یہ سارے کے سارے لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں، بہت ساری میں نے کتابوں کو کنسلٹ کیا ہے، تراجم کو کنسلٹ کیا ہے، تفاسیر کو میں نے دیکھا ہے، اللہ معاف کرے معاذ اللہ، وہاں پہ ہر بندے نے یہی ناسخ و منسوخ والا کلیہ اپنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارے ہی مسلمان بھائی اس کتاب میں شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جب یہ ناسخ و منسوخ والا کلیہ اپنایا جائے گا، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یا ابن العربی کا یا محدث دہلوی یا کسی اور کا، تو اس میں قرآن میں شک پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم قرآن کی پہلی ہی جہاں سے قرآن پاک شروع ہو رہا ہے وہیں سے ہم قرآن میں شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ بعد میں جا کے ہم قرآن سے کیا حاصل کریں گے؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے خود لیا ہوا ہے کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ اس لیے ہمارے مسلمان بھائی غیر مسلم یہودی یا جنہوں نے بھی ٹرائیاں کی ہیں، آج تک وہ قرآن میں لفظی تحریف کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور نہ قیامت تک ہو سکیں گے۔ لیکن جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ قرآن پاک میں مانوی تحریف بہت ہو چکی ہے۔ 10 لوگوں کو پڑھو، 15 لوگوں کو پڑھو، 20 لوگوں کو پڑھو، شاید یا پھر کسی 2 لوگوں کے معنی مل جائے، تو ہر بندے نے اپنے حساب سے معنی تیار کیے ہیں، اپنے حساب سے تشریحیں تیار کی ہے، اپنے حساب سے تفسیریں تیار کر لی ہیں،
اب ان تفسیروں کو اگر قرون اولا کے مسلمانوں کی زندگیوں سے میچ کیا جائے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے میچ کیا جائے، تو وہ تفاسیر یا وہ تشریحات ان زندگیوں سے میچ نہیں کرتی، بلکہ یہ سارے کے سارے اپنی من گھڑت تشریحیں تیار کی ہوئی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے اس سے آگے کہ ان من گھڑت تشریحوں کے تیار کرنے میں، لفظوں کی تحریف کرنے میں یا معنوی تحریف کرنے میں اگر کوئی کامیاب ہو بھی جاتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورہ واقعہ، آیت نمبر ہے 73، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، آگے ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے، کس چیز کی قسم کھاتا ہے؟ بے مواقع النجوم، جو تارے ہیں گر کر ٹوٹتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ مختلف لوگوں نے مختلف کیا ہے، کچھ نے کہا ہے کہ گر کر ٹوٹنے والے تاروں کی، کچھ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تارے جو واقع ہوئے ہیں، اور کچھ نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہوا ہے کہ تارے جو موجود ہیں ان کی قسم کھائی گئی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے تاروں کی قسم کھائی ہے، اور تارے اللہ کے پیدا کردہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب ہم اس نشانی کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ہی بنائی ہوئی چیز کی نشانی کی قسم کھا رہا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، قسم ہے ان تاروں کی جو ٹوٹ کر گرتے ہیں، جو واقع ہوئے ہیں۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ یہ جو قسم میں نے کھائی ہے یہ کتنی عظیم قسم ہے۔ اب قسم اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں میرا خیال ہے کسی کو بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ مسلم ہو غیر مسلم، ہر بندہ کہتا ہے کہ اللہ عظیم ہے، اللہ اکبر، ہم ہر وقت یہی کہتے ہیں۔ اب اللہ اکبر جو ہے وہی قسم کھا رہا ہے، اور پھر قسم کھانے کے بعد یقین ہمیں دلا رہا ہے۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عابد ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور پھر ہمیں ہی یقین دلایا جا رہا ہے وَإِنَّهُ قَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، تم جانتے نہیں ہو کہ یہ قسم کتنی عظیم ہے۔ اور یہ اتنی بڑی قسم کھانے اور اس قسم کے بڑے ہونے کا یقین دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں فرما رہے ہیں اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن کریم ہے، مکرم ہے، باعزت ہے، عصمت والا ہے، عزت والا ہے۔ فی کتاب مکنون، اور یہ شہادت دی گئی ہے کہ یہ لوح محفوظ سے لیا گیا ہے، یہ اس کتاب میں سے ہے جو تہ در تہ لپٹی ہوئی ہے وہاں حفاظت کے ساتھ۔ اور اس کتاب مکنون تک یا قرآن پاک تک آگے کیا چیز ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، کوئی وہ انسان، کوئی وہ شیطان، کوئی وہ جن، کوئی بھی وہ بنی زیرو پہنچ سکتا جو پاک نہیں ہے۔ اب پاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو انسان اندر سے توحید کے پانی سے پاک ہوگا، اس کے بعد استنجا، وضو، غسل، ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے طہارت کے اصولوں پہ چلے گا، وہ پاک صاف ہوگا، وہ مطہرون کے زمرے میں آتا ہے۔ اب قرآن پاک کی عظمت کا ذرا تھوڑا سا اگر سوچا جائے تو اللہ تعالیٰ تاروں کی قسم کھاتا ہے، اس کے بعد اس کو یقین دلاتا ہے کہ یہ ہماری بہت بڑی قسم ہے انسانوں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن بہت کریم ہے، بہت باعزت ہے، بہت عصمت والا ہے، فی کتاب مکنون، اور یہ لوح محفوظ میں موجود ہے۔ یہ جو موجودہ قرآن میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے یہ والا، باقی سارے قرآن یہ اسی لوح محفوظ والے قرآن کی کاپی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے اس میں کوئی بھی تنسیخ، منسوخ یا کوئی تبدیلی کا کوئی عنصر ہو نہیں سکتا۔ اب اسی سینیریو میں ایک آیت ہے قرآن پاک کی، لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی تبدیل کر نہیں سکتا، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی آیت کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرف کو منسوخ نہیں کہہ سکتے ہیں۔
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یقین دلا ہے افبہذا الحدیث انتم مدہنون، یہ ساری باتیں آنے کے بعد تم کیا ہو جو اس سے اعراض کر رہے ہو، جو اس سے مداحنت کر رہے ہو، جو اس سے رخ موڑ رہے ہو۔ اب یہ قرآن پاک کی عظمت، عصمت، تکریم، عزت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح فرما دیا ہے کہ یہ ہے عزت قرآن پاک کی، اس لیے یہ بلا وجہ منسوخ اور نسخ کی چیزوں کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد اگر یہ ہم نہیں چھوڑیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ حاقہ میں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ رسول کریم کا قول ہے۔ ناظرین سوچنے والی بات ہے تھوڑی سی، قرآن کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ کریم۔ قرآن کیا چیز ہے؟ اللہ کا فرمان ہے۔ سورہ واقعہ میں اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، قرآن رسیو کرنے والا کون ہے؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، مکرم ہونے میں کسی چیز کے بارے میں کوئی شک نہیں رہ جاتی ہے۔ یہ قول ہے، یہ پیچھے سینیریو جو آ رہا ہے، یہ کافروں کو ان کی باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے جو وہ قرآن کے بارے میں اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ کسی کاہن، کسی مجنون کا کلام ہے، یہ خود سے لکھ کے لے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا جواب دیتے ہوئے آگے آ کے کہتے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ یہ رسول کریم کا قول ہے، یہ کسی عام بندے کا قول نہیں ہے جو آپ کو سنا رہا ہے، اور یہ قرآن کریم ہے، کوئی عام کلام نہیں ہے جو آپ کو سنایا جا رہا ہے، اور یہ اللہ کریم کی طرف سے آیا ہے، کسی عام ہستی کا یہ قرآن نہیں ہے۔ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے، پھر بھی تم بہت تھوڑے لوگ ہو جو اس پہ یقین کرتے ہو، اس پہ ایمان لاتے ہو، اس سے نصیحت پکڑتے ہو۔ آگے پھر وہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے تصدیق کے لیے اتارے ہوئے ہیں، تنزیل من رب العالمین، کہ یہ قرآن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ آگے غور سے سننے والی بات ہے کہ اگر ہم ناسخ و منسوخ کے کلیے پہ عمل کریں گے، صرف ایک ننسخ کے لفظ پہ زور دیں گے، وَلَا تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا گیا ہے، وَلَا تَقَوَّلَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر وہ کسی بات میں، کسی جز میں، قرآن کی کسی آیت کے بارے میں کسی لفظ کا کمی بیشی کر کے ہمارے ساتھ منسوخ کر دیتا تو پھر ہم اس کے ساتھ کیا کرتے؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کو پکڑ لیتے، منہ بالجمین، اس کو پکڑ لیتے ہم دانے ہاتھ کے ساتھ۔ اب کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے بالجمین کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا دانا ہاتھ ہوگا، کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دانے ہاتھ سے پکڑنا ہے۔ معنی جو بھی ہیں ان کا اتنا مطلب نہیں ہے، مطلب صرف ہمیں اس سے ہے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اسے دانے ہاتھ سے پکڑ لیتے۔ آگے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ معاف کرے، اس سے زیادہ سخت تلقین، سخت وعید کہیں نہیں ہے قرآن پاک میں۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم اس کی شاہ رگ کاٹ دیتے۔ ناظرین یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ اگر وہ بھی کسی حرف کا ہیر پھیر کریں گے، کسی میں کمی بیشی کریں گے، کوئی لفظ ایڈ اپ کریں گے، کوئی اس میں سے منہا کریں گے، تو اس کی سزا کیا ہے کہ اس کو ہم دانے ہاتھ سے بڑی سختی سے پکڑیں گے، بڑی سختی سے اس کا مواخذہ کریں گے، اور اگر وہ اسی بات پہ رہے تو پھر ان کو منہ الوتین، اب ان کو شاہ رگ سے قطع کر دیا جائے گا۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور تم میں سے کوئی ان کو بچانے والا بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ ساری صورتحال دیکھ کر اگر ہم پھر بھی یہ کہیں کہ قرآن پاک کی آیتیں منسوخ ہیں، تو پھر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میری ساری قوم کو ہدایت دے، میری ساری قوم کو معاف کرے، اللہ رحم کرے، اللہ کی رحم کے طلبگار ہیں ہم لوگ۔ اور آخر پہ اب اس شعر پہ میں پھر آتا ہوں جس میں مرزا بیدل نے کہا تھا چراغ برق کے تحقیق نمی باشد دریں وادی،
स्याही करद ईंजा गर हमा खुर्शीद पैदा शुद। ये उनकी हसरत थी कि हमारी कौम में अगर तहकीक के बिजली का चिराग रोशन हो जाए तो ये सारे के सारे अंधेरे छट जाएंगे। जब तक ये चीज़ नहीं होती है तब तक अंधेरे छटने वाले नहीं हैं, भले जितने मर्जी खुर्शीद शम्सो कमर पैदा कर लो। और इसी चीज़ को हमारे इल्लामा इकबाल ने एक और सिनेरियो में पेश किया है। हुआ किस तरह कुन तेरा नश्तरे तहकीक, हुआ किस तरह कुन तेरा नश्तरे तहकीक, होते नहीं क्यों तुझ सितारों के जिगर चाक। ये मुसलमानों के लिए है। इस कुरान की अगर हम तहकीक करें, इस कुरान का इल्म हासिल करें, तो हम ज़मीन से जाके आसमान तक सितारों के जिगर चाक करके पूरी कायनात के राज ले सकते हैं। अल्लाह हमें ये करने की तौफीक दे, मेरी दुआ है। वमा अलैना इल्लल बलाग।